बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सईद बलोच मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, बैरिया टाउन केस जिसका बहुत शोर था, बिल आखिर उसका फ़ैसला आ गया, सिर्फ 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया और ऐसे ही लगता है कि जैसे मामला शायद फ़िल वक्त रफ़ा दफ़ा कर दिया गया है। काजी साहब ने तो कहा था कि 2019 के फ़ैसले को ही मेंटेन रखा जाएगा, उसमें कोई रद्दो बदल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये अचानक क्या हुआ है काजी साहब को? बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। देखें, बात इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट में बैरिया टाउन की जानिब से एक दरख्वास्त 2020 में दायर की गई थी और उसमें बैरिया टाउन का ये मौक़िफ़ था कि जो 2019 का मुआहदा है उसमें बैरिया टाउन को 16,000 से ज़ायद एकड़ ज़मीन देने का मुआहदा किया गया था। लेकिन बैरिया टाउन का मौक़िफ़ ये था कि हमें 16,000 एकड़ ज़मीन नहीं मिली, बल्कि 11,000 से कुछ ऊपर एकड़ ज़मीन हमें मिली है। तो उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने या मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ख़ुद ही इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, इसलिए उन्होंने गुज़श्ता साल यानी 2022 के बाद से इसमें मज़ीद किस्तें जमा कराने से इनकार कर दिया था। तो इसी पर उनकी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत थी और इसी दरख्वास्त को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने समाअत के लिए मुकर्रर किया। लेकिन इसमें भी आप देखें कि चीफ़ जस्टिस का जो एक दोगलापन है या जो दोहरा मेयार है वो हमें देखने को मिला। और वो यूँ देखने को मिला कि बैरिया टाउन का केस तो ये था कि हमें सिंध हुकूमत को और मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस बात पर मजबूर किया जाए कि वो 2019 के मुआहदे की पासदारी करें और बैरिया टाउन को 16,000 से ऊपर जितनी एकड़ ज़मीन बनती है वो पूरी ज़मीन उसको फराहम की जाए। और केस जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो पहली समाअत पर ही चीफ़ जस्टिस साहब ने केस के अंदर से ही 190 मिलियन पाउंड वाला मामला निकाल लिया और वो निकालने का वाहिद मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरीके से बात को घुमा फिरा कर इमरान खान की तरफ ले जाई जाए। अच्छा। बिल्कुल। और ये वाज़े तौर पर बदनीयती थी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की कि उन्होंने एक केस की समाअत के दौरान से एक दूसरा मामला निकाला। देखें, वो उनका एक तो रवायत है उनकी। देखें, उनका एक वाज़े मौक़िफ़ है ना कि जो किसी भी केस की समाअत के दौरान अगर कोई अज़ खुद नोटिस लिया, अब तो देखें ना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून भी लागू हो चुका है और उसकी रूह से भी अगर कोई मामला इस तरह सामने आता है तो वो पहले 3 रुकनी कमेटी के सामने जाएगा। 3 रुकनी कमेटी उसका जायज़ा लेगी कि क्या वो आर्टिकल 184(3) के तहत उसके ऊपर कोई अज़ खुद नोटिस लेना चाहिए या नहीं। तो ये चीफ़ जस्टिस साहब ने केस की समाअत के दौरान अचानक ही एक ऐसे जैसे दिल में चोर होता है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के छत की तरफ देखते हुए कहा कि मीडिया में ख़बरें चली हैं कि 190 मिलियन पाउंड बाहर से आए और मुबैना तौर पर वो किसी एग्रीमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाए गए हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट तलब की। फिर 10 के करीब फ्री कैन थे, वो 10 फ्री कैन कहाँ से आए, उसकी तफसीलात सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से मिली, इस हवाले से भी हमें कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि माजी तो ये कहता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें मिलती रहती हैं और ये बग़ैर तस्दीक के अपने दीगर बरादर जजेस के साथ भी ये माजी में शेयर करते रहे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इन पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और इनकी हुकूमत के वज़रा के मुकदमात सुनने पर भी पाबंदी लगा दी थी। इनके इसी जानिबदार और मुतासिबाना रवैये की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी लगाई थी। और अब आप देखें कि 190 मिलियन पाउंड का इन्होंने मामला निकाला और उसका वाहिद मकसद सिर्फ यही था कि किसी तरीके से इसको तोड़ मरोड़ कर इमरान खान के गिर्द इसका शिकंजा कसा जाए। लेकिन जब इन्होंने नोटिस जारी किए और उस नोटिस में एक मशरक बैंक है जो दुबई का बैंक है और मलिक रियाज की फैमिली ने जो पैसे 190 मिलियन पाउंड बरतानिया से पाकिस्तान भिजवाए थे वो इसी बैंक के थ्रू भिजवाए गए थे। फिर गुज़श्ता जब समाअत हुई तो उस समाअत पर मशरक बैंक की नुमाइंदे की जानिब से तफसीलात भी सुप्रीम कोर्ट में पेश की और वो जो ख़त था जिसके साथ NCA का ख़त भी शामिल था और उसमें बताया गया था कि ये पैसे मलिक रियाज की जो फैमिली है, जिसमें उनकी बहू भी शामिल थी, उनके बेटे शामिल थे, उनकी गालबन बेटियाँ भी इसमें आती हैं, उन लोगों का ये पैसा था। और जो NCA के साथ मुआहदा हुआ था अली रियाज मलिक का, उसके तहत ये रकम मलिक रियाज की फैमिली की थी। और जो देखें कि बरतानिया के जो मकामी अदालत है, जज स्नोडन उस अदालत के जज थे, उन्होंने अपने फ़ैसले में लिखा है, तकरीबन कोई 41 या 42 सफ़ात पर मुश्तमिल उनका ये फ़ैसला है।
اور اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پیسہ جو این سی اے کے ساتھ علی ریاض ملک نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے، اس ایگریمنٹ کے تحت اب یہ پیسے 190 ملین پاؤنڈ 460 ارب روپے کا جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے، فنڈ ہے جس میں بیریا ٹاؤن اپنے جرمانے کی رقم ادا کر رہا ہے، یہ اس میں جا کے جمع کروائے گا. یہ اس فیصلے میں لکھا ہوا ہے. صحیح. اور برطانیہ کی عدالت یہ تسلیم کر رہی ہے کہ یہ پیسہ ملک ریاض کی فیملی کا ہے، اور اس حوالے سے بھی کوئی چیز اس فیصلے میں شامل نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا. اور فرض کریں کہ اگر یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا بھی صحیح، تو پھر برطانیہ کبھی بھی یہ پیسہ واپس نہ کرتا، کبھی بھی این سی اے یعنی نیشنل کرائم ایجنسی جو برطانیہ کی ہے وہ کبھی بھی ملک ریاض کی فیملی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ نہ کرتی اور ان لوگوں کے خلاف مقدمہ چلتا اور ان کو سزا دی جاتی. اور برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ جو منی لانڈرنگ کے الزامات ہوتے ہیں، یہ وہاں کا جو اینٹی ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ ان کو ڈیل کرتا ہے اور وہ ان کی تحقیقات کرتا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سنگین الزامات سمجھے جاتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی چیف جسٹس پاکستان نے آج فیصلے میں ڈنڈی ماری، بدنیتی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے ہیں، یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ مجرمانہ سرگرمیوں سے اکٹھا کیا گیا پیسہ تھا. تو چیف جسٹس صاحب بتائیں اس فیصلے میں. آپ نے جرمانہ کیا تھا 460 ارب، وہ بھی تو مجرمانہ غفلت کی وجہ سے آپ نے جرمانہ کیا تھا. وہ کون سی نیک نامی کی وجہ سے آپ نے کیا تھا؟ وہ اس سے ہٹ کے دیکھیں کہ 190 ملین جس کو آپ مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل کیا گیا پیسہ کہہ رہے ہیں، کیا سپریم کورٹ کے سامنے کوئی ایسا ریکارڈ رکھا گیا جس کی بنیاد پر یہ سپریم کورٹ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل کیا گیا پیسہ تھا؟ ہم نے چونکہ کیس کو کور کیا ہے تو مجھے بڑی اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ صرف مشرق بینک کے نمائندے نے جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو انہوں نے جو رپورٹ جمع کروائی اس کے مطابق مبشرہ ملک جو ملک ریاض کی بہو ہیں، ان کے حصے میں جو 20 ملین پاؤنڈ تھے وہ بھجوائے گئے تھے. تو عدالت کے سامنے تو کوئی ایسا ریکارڈ آیا ہی نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہوتا کہ یہ مجرمانہ سرگرمیوں سے اکٹھا کیا گیا پیسہ ہے. پھر آپ دیکھیں کہ برطانیہ کے جج سنوڈن اپنے فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ ملک ریاض کی فیملی کا پیسہ ہے، یہ 460 ارب روپے کہ جو سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ ہے اس کے اندر یہ پیسہ جمع ہوگا، اور یہ پیسہ بینکنگ چینل سے لیگل طریقے سے پاکستان آیا، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوا. لیکن چیف جسٹس صاحب نے یہاں پر ایک بار پھر ڈنڈی ماری، اور آپ یہ دیکھیں کہ کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس صاحب کہتے تھے کہ یہ سپریم کورٹ جو 2019 کا فیصلہ ہے جس کے تحت بیریا ٹاؤن کو 460 ارب روپے کا جرمانہ ہوا تھا اور وہ رقم 7 سال میں ایک ساتھ کی صورت میں وہ ادا ہونی تھی، اس معاہدے میں اس فیصلے میں ایک لفظ کی بھی تبدیلی نہیں کر سکتی. لیکن جب یہ فیصلہ آپ دیکھیں کہ لکھوایا گیا تو کہا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ آئے ہیں یہ مبینہ طور پر مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل کیا گیا پیسہ ہے. شاید چیف جسٹس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے اور اس وجہ سے یہ وفاقی حکومت کو جانا چاہیے. تو وفاقی حکومت یعنی کہ جو کرائم کا پیسہ ہے وہ حکومت کو جانا چاہیے. اور دیکھیں نا، کرائم کا بھی نہیں ہے، ثابت بھی نہیں ہے، نہ پاکستان میں ثابت ہوا ہے، نہ کوئی ریکارڈ سپریم کورٹ کے سامنے لایا گیا ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ جرائم سے حاصل کیا گیا پیسہ ہے یا 2 نمبر طریقے سے حاصل کیا گیا پیسہ ہے. اور نہ ہی برطانیہ کی عدالت میں یہ چیز وہاں پر کہیں ثابت ہوتی ہے کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ. تو جو عمران خان کے گرد گھیرا انہوں نے بنایا ہوا تھا ایک القادہ ٹرسٹ والا 190 ملین پاؤنڈ والا، اب اس کا فیوچر کیا ہے؟ کیا وہ دھڑام سے گر گئی بلڈنگ؟ دیکھیں وہ بالکل گر گئی. وہ گری اس وجہ سے کہ اگر یہ پیسہ 2 نمبر طریقے سے آتا یا اس میں کوئی مجرمانہ سرگرمیاں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا اور اس سے کسی قسم کی کوئی فیور عمران خان صاحب نے ملک ریاض سے لی ہوتی تو پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ اس میں عمران خان صاحب کے لیے کوئی مشکلات ہوتی. تو یہ تو لیگل طریقے سے بینکنگ چینل سے پیسہ آیا، برطانیہ کی عدالت نے تسلیم کیا کہ یہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کی فیملی کے ہیں، این سی اے کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا، اس معاہدے کا بھی عدالت کے اندر وہ برطانیہ کی عدالت کے فیصلے میں اس کا ذکر موجود ہے. اور پھر وہ فیصلہ گزشتہ سماعت پر بیریا ٹاؤن کے وکیل نے عدالت میں پڑھ کر بھی سنایا. اور پھر دیکھیں کہ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ ملک ریاض صاحب کو یہ رقم جو ہے وہ منتقل کر دی جائے گی اور ان کی تسلیم کر لی جائے گی. لیکن آج جب یہ تحریری فیصلہ آیا تو اس میں دیکھیں چیف جسٹس صاحب نے
بحریہ ٹاؤن کو ایک طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت بڑی ڈز پہنچانے کی یہ کوشش کی ہے. ان کو جھٹکا ایک دیا ہے کہ 35 ارب روپے جو ملک ریاض اور ان کی فیملی کے تھے اس کو مجرمانہ سرگرمیوں کا قرار دے کر وفاقی حکومت کے حوالے کر دیا ہے. تو یہ واضح بدنیتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ عدالتی ریکارڈ میں نہ پاکستان میں نہ برطانیہ میں کوئی چیز ایسی موجود تھی. چیف جسٹس صاحب نے کسی کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے, کسی کو شاید خوش کرنے کے لیے یا اپنے کسی منظور نظر کوئی جو فین کلب کے لوگ ہیں ان کے کسی بات سے متاثر ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے, کیونکہ ایسی کوئی چیز سپریم کورٹ میں ریکارڈ پر پیش نہیں کی گئی کہ یہ پیسہ ملک ریاض صاحب کا نہیں ہے. اور ایک اور اہم بات جو مجھے اس میں کھٹکتی ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ جس دن یہ سماعت ہوئی ہے گزشتہ ہفتے, اس دن بار بار صبح 11:30 بجے سماعت شروع ہو رہی ہے, رات کو 8:15 بجے تک اس کیس کی سماعت چلی. تو 4 بار تقریباً اس کیس کی سماعت کے دوران وقفہ کیا گیا, بار بار کہا گیا کہ آپ دیکھ لیں, اس میں مشورہ کر لیں, ہدایات لے لیں. پھر دیکھیں کہ جب ایک رپورٹ تھی جو بحریہ ٹاؤن کے سروے سے متعلق تھی وہ براہ راست سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیش کی گئی, اس میں بحریہ ٹاؤن کے وکیل کو وہ رپورٹ پڑھنے یا اس کے اوپر اپنا تحریری جواب جمع کروانے کی مہلت تک نہیں دی گئی. مجھے اس وقت یہ تاثر ایک ضرور ملا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان ملک ریاض کا بازو مروڑنے میں ایک طرح سے سہولت کاری کر رہی ہے. اور جو کام لیا جانا تھا, جو باتیں چل رہی تھی ملک ریاض سے انٹرویو ریکارڈ ہوگا, عمران خان کے خلاف بڑی گواہی آئے گی, تو اس کا کیا؟ دیکھیں میں اسی چیز کو اسی کے ساتھ کنیکٹ کر رہا تھا. ملک ریاض صاحب کا اس وقت یہ خبریں چل رہی تھیں کہ ملک ریاض صاحب کا ایک مبینہ طور پر انٹرویو آ سکتا ہے اگلے چند دنوں میں. اور مجھے جو لگتا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں ماضی میں یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال ہوتی رہی ہیں, یہ اس طریقے سے سہولت کاری فراہم کرتی رہی ہیں. اور مجھے اس دن یہ جو سلوک چیف جسٹس صاحب نے بحریہ ٹاؤن کے وکیل سلمان اسلم بٹ کے ساتھ روا رکھا, ان کے بہت قریبی جو ان کے فین کلب کے لوگ ہیں, صحافی دوست ہیں ہمارے, انہوں نے بھی اس بات کا شکوہ کیا کہ آج قاضی صاحب نے یہ اچھا نہیں کیا, یہ رویہ قاضی صاحب کا درست نہیں ہے, یہ کنڈکٹ ان کا ٹھیک نہیں ہے. انہوں نے بھی اس چیز کے اوپر شکوہ کیا اور مجھے بڑا ایک واضح تاثر ملا کہ شاید سپریم کورٹ ملک ریاض صاحب کا بازو مروڑ رہی ہے اور ان کو شاید یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جیسے ایسے لگتا تھا مجھے, میری ایک پرسیپشن ہے, ممکن ہے کہ میری یہ پرسیپشن غلط ہو, لیکن ایسے لگتا تھا جیسے ملک ریاض صاحب کو بار بار یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو شاید مطالبات ان کے ساتھ ہیں وہ آپ تسلیم کر لیں تو آپ کی یہ مشکلات حل ہو جائیں گی. اور میرے خیال میں ملک ریاض صاحب نے کوئی ایسا بیان دینے سے انکار کیا جس کی صورت میں ان کو ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کا ان کا جو ایک جھٹکا انہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ رقم مبینہ طور پر مجرمانہ سرگرمیوں سے حاصل کی گئی ہے, اس لیے یہ وفاقی حکومت کے حق کے سرکار یہ ضبط شاید کر لی گئی ہے. تو دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ 2019 کے معاہدے کی کہا کہ ہم کوئی خلاف ورزی نہیں کریں گے, ایک لفظ تبدیل نہیں کریں گے, تو پھر سپریم کورٹ کیسے 35 ارب روپے وفاقی حکومت کو دے رہی ہے اور باقی پیسے تقریباً جو 30 ارب روپے بنتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سندھ حکومت کو فراہم کیا جائے, جبکہ 2019 کے فیصلے میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ 460 ارب روپے وصول نہیں ہو جاتے مجموعی طور پر اس وقت تک یہ رقم کسی کو فراہم نہیں کی جائے گی. جب ساری رقم اکٹھی ہو جائے گی تو پھر اس کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ رقم سندھ حکومت کو جائے گی, وفاقی حکومت کو جائے گی, یا اس کا مصرف کیسے کیا جائے گا. تو یہ بھی ابھی چیز فائنل نہیں ہوئی تھی. تو پھر سپریم کورٹ اپنے ہی جو ان کے آبزرویشنز ہیں یا اپنے ہی جو احکامات ہیں یا اپنے ہی جو ان کی فیصلے ہیں یہ ان کی خلاف ورزی کر رہی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے سامنے تو کوئی درخواست ہی نہیں تھی جس میں 2019 کا فیصلے میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل کرنے, کوئی نظر ثانی کرنے کی کوئی اپیل کی جاتی. بحریہ ٹاؤن کا تو معاملہ یہ تھا کہ ہمیں جو زمین کہی گئی تھی ہمیں وہ زمین پوری دی جائے, لیکن اس کے اندر دیکھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ والا معاملہ بھی آ گیا اور اس میں دیکھیں کہ جب عمران خان صاحب کو کہیں سے وہ کوئی چیز نہیں ملی کہ ان کو پکڑا جاتا, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 35 ارب روپے جو ملک ریاض کی فیملی کی ملکیت تھے ان کو بحق سرکار یہ ضبط کر لیا گیا ہے. تو اس سے تو واضح طور پر یہ تاثر ملتا ہے جیسے ملک ریاض کو کسی ناکردہ گناہ کی سزا دی گئی ہے. ٹھیک ہے, بحریہ ٹاؤن اب یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی بہت پاک ساز اور پاک باز یا کوئی بہت نیک وہ لوگ ہیں, ان کو جرمانہ ان کی انہی غلطیوں کی وجہ سے, ان کے انہی غیر قانونی اقدامات کی وجہ سے ہوا ہے, لیکن اس طریقے سے کسی کو یوز کرنا اور اس کو عدالتی
جو وقار ہے یا عدالت کی جو ایک اختیار ہے اس کو کسی کا بازو مروڑنے کے لیے اس کو مینوپولیٹ کرنا اور استعمال کرنا، میرے خیال میں یہ بھی قابل مذمت ہے. صحیح. بہت شکریہ سعید بلوچ صاحب آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.